माहाना बुक कीपिंग ये एक ऐसा काम है जो अक्सर लोगों के सर का दर्द बन जाता है, लेकिन आज हम इसी मुश्किल काम को एक बहुत ही सादा और ताकतवर मामूल में बदलने वाले हैं। एक ऐसा मामूल जो माली मामलात में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले इस इस्तिलाह को ही समझ लेते हैं, किताबें बंद करना। सुनने में तो काफ़ी टेक्निकल और शायद थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन यकीन करें, इसके पीछे जो आइडिया है वो बहुत ही सीधा सादा है। देखें, सीधी सी बात यह है कि हमारा मकसद ये यकीनी बनाना है कि अकाउंटिंग सिस्टम का हर एक हिस्सा, हर एक एंट्री बिल्कुल दुरुस्त हो। क्योंकि जब डेटा काबिले एतमाद होता है ना, तो वो जो माली कहानी सुनाता है उस पर भरोसा करके बड़े फैसले किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस अमल को समझते हैं। हम इस पूरे काम को सिर्फ इन 3 आसान मरहलों में तकसीम कर सकते हैं, जो मिलकर एक सादा सा रूटीन बनाते हैं, जिसे हर महीने दोहराया जा सकता है। तो सफ़र शुरू होता है क्विक बुक्स की बैंक फीड से। इसे यूं समझें कि ये एक डिजिटल गेटवे है, जहां हमारे तमाम बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड से सारा खाम मालियाती डेटा आकर जमा होता है। मतलब ये कि जो पैसा आया और जो गया, हर एक रुपए को उसका सही घर मिलना चाहिए। जब हम हर ट्रांजैक्शन को उसकी सही कैटेगरी या बकेट में डालते हैं, तो पैसों के आने जाने की एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर सामने आ जाती है। अब इस काम को सही तरीके से करने के लिए ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है जो बहुत काम आती है। क्विक बुक्स जो भी तजवीज़ दे, उन पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना। हमेशा उनका जायजा लें। और हाँ, वेंडर या कस्टमर का नाम शामिल करना ये बाद में अच्छी और साफ रिपोर्ट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, तो जब हर ट्रांजैक्शन अपनी सही जगह पर आ जाए, तो हम दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं, यानी हकीकत की जांच पड़ताल। ये वो पॉइंट है जहां हम ये यकीनी बनाते हैं कि हमारी किताबें बैंक के रिकॉर्ड से हर्फ ब हर्फ मिलती हैं। आसान लफ्ज़ों में, ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल का मरहला है। इससे हम ये तस्दीक करते हैं कि जो माली हकीकत हमारे सॉफ्टवेयर में नज़र आ रही है, वही हकीकत बैंक में भी है। कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और देखें, ये कितना आसान है। हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट से। एक तो स्टेटमेंट की आखिरी तारीख और दूसरा उस तारीख का आखिरी बैलेंस। बस। और हाँ, एक बहुत अहम बात याद रखने की है कि स्टेटमेंट की आखिरी तारीख इस्तेमाल करनी है, बिल जमा कराने की तारीख नहीं। अक्सर लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। इस मरहले को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। आजकल खुदकार बैंक फीड्स के बावजूद छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं, तो ये मुताबिकत का अमल एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो हर चीज़ को पकड़ लेता है। मिसाल के तौर पर, एक बार मुताबिकत के दौरान ये पता चला कि एक क्रेडिट कार्ड कंपनी से 10 पैसे का क्रेडिट मिला था जो बैंक फीड में नहीं आया था। अब सोचें, अगर ये कदम ना उठाया जाता तो किताबें हमेशा के लिए गलत रहती। तो ट्रांजैक्शंस की दर्जाबंदी हो गई, अकाउंट्स के बैंक से मुताबिकत भी हो गई। अब आखिरी मरहला है मालियाती रिपोर्ट्स का एक फौरी सरसरी सा जायजा लेना, ताकि आखिरी लम्हात में अगर कोई अजीब चीज़ हो तो वो भी नज़र में आ जाए। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जैसी रिपोर्ट्स चलाना तो बहुत आसान है, लेकिन असल कमाल ये जानना है कि इनमें नज़र किस चीज़ पर रखनी है। एक मौसर जायजे की यही कलीद है। तो ये चेकलिस्ट एक गाइड की तरह काम करती है। यहाँ मकसद कोई बहुत गहरा फाइनेंशियल एनालिसिस करना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ एक नज़र दौड़ाना है और ये देखना है कि भाई कोई चीज़ अजीब तो नहीं लग रही, कोई गड़बड़ तो नहीं, यानी कि डेटा बिल्कुल साफ सुथरा और ठीक ठाक है। जब इन तीनों मराहिल पर अमल किया जाता है, तो जो काम कभी बहुत बड़ा और मुश्किल लगता था, वही काम एक मुस्तकिल और ताकतवर माहाना आदत बन जाता है। बस ये 3 सादा अल्फाज याद रखने हैं: दर्जाबंदी, मुताबिकत और जायजा। यही वो मंत्र है जिससे हर महीने साफ, काबिल एतमाद और अप टू डेट मालियाती रिकॉर्ड्स को बरकरार रखा जा सकता है। और आखिर में सारी मेहनत का फल यही है। साफ सुथरी किताबें सिर्फ टैक्स के लिए नहीं होती, ये एक नक्शे की तरह हैं जो कारोबार के लिए ज़्यादा समझदार और पुरएतमाद फैसले करने में मदद देती हैं। इस गहरे तज्जिए में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो दुनिया भर के कारोबारी अफराद के लिए थोड़ा सा खौफ और बहुत सारी उलझन पैदा करता है। ये मौजू है बुक कीपिंग, यानी खाताधारी।
ہاں، اور جیسے ہی بک کیپنگ کا نام آتا ہے ذہن میں بس وہ پرانی رسیدوں کے ڈھیر اور لمبی اسپریڈ شیٹس آنے لگتی ہیں۔ یہ بہت خشک ٹاپک لگتا ہے لوگوں کو۔ بالکل، لیکن آج ہم اس بات پر گہرائی سے گفتگو کریں گے کہ کوئک بکس آن لائن میں پورے ایک مہینے کی بک کیپنگ آخر کی کیسے جاتی ہے، وہ بھی ایک بالکل نئے انداز میں۔ صحیح بات ہے، اور نئے انداز سے آپ کا اشارہ ان نئی تبدیلیوں کی طرف ہے جو حال ہی میں آئی ہیں۔ جی ہاں، آج کا ہمارا مواد فائنینشیل ٹیک لیب اور کلیرا CFO گروپ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اسے ہینا سمولنسکی نے ترتیب دیا ہے، جو کہ ایک CPA اور فریکشنل CFO ہیں۔ یہ بہت آتھینٹک سورس ہے۔ ہنا کا تجربہ اس فیلڈ میں واقعی کافی وسیع ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ گفتگو اگست 2025 میں آنے والے کوئک بکس آن لائن کے بالکل نئے یوزر انٹرفیس یعنی نئے UI پر مبنی ہے۔ یہ نیا UI بہت اہم ہے کیونکہ اس نے چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس تجزیے کا بنیادی مقصد سیکھنے کے شوقین افراد کے لیے اس پورے عمل کو آسان اور واضح بنانا ہے۔ صرف بے جان ڈیٹا انٹری نہیں، بلکہ ریکارڈز کو مکمل اور درست تصور کرنا سکھانا ہے۔ اور یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ صرف ٹیکس والوں کو خوش رکھنے کے لیے حساب کتاب کرنے کا نام ہے، لیکن دراصل کسی بھی کاروبار کی مالیاتی صحت یعنی فائنینشیل ہیلتھ کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ یعنی اگر بنیاد ٹھیک نہیں تو آگے کے فیصلے بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ بالکل، جب ڈیٹا درست ہوتا ہے تو فیصلے خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ ایک بک کیپر کا کام صرف نمبرز داخل کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ کاروبار کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ کسی بھی اکاؤنٹنگ سسٹم میں سب سے پہلا قدم بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈز کی ٹرانزیکشنز کو لانا ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ شروعات نئے انٹرفیس میں بہت خوبصورت طریقے سے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نئے انٹرفیس میں اوپر کی طرف مختلف ٹائلز یا ڈبے بنے ہوتے ہیں جو الگ الگ اکاؤنٹس کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں ایک گرے باکس ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ کتنی ٹرانزیکشنز کو کوڈ کرنا باقی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ آخری بار اکاؤنٹ کب ریفریش ہوا تھا۔ جیسے مواد میں ایک مثال تھی کہ سسٹم نے بتایا 25 منٹ پہلے چیس اکاؤنٹ چیک کیا گیا تھا۔ یہ واقعی ذہنی سکون دیتا ہے۔ مطلب بیک گراؤنڈ میں سسٹم اپنا کام خود کر رہا ہے۔ صحیح کہا، بینک ٹرانزیکشنز آتی جا رہی ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی فرق سمجھنا ضروری ہے، کیٹیگرائز اور میچ کے درمیان۔ ہاں، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ ان دونوں میں اصل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کیٹیگرائز کا مطلب ہے کہ جب کوئی نیا خرچہ یا آمدنی آتی ہے تو آپ سسٹم کو بتاتے ہیں کہ یہ پیسہ کس کھاتے میں جائے گا، مثلا آفس سپلائی ہے یا مارکیٹنگ۔ اچھا، اور میچ کیا ہے پھر؟ میچ تب استعمال ہوتا ہے جب اکاؤنٹنگ سسٹم میں پہلے سے ہی اس خرچے کی انٹری موجود ہو، تو آپ سسٹم کو بتاتے ہیں کہ یہ نیا بینک ریکارڈ اسی پرانی انٹری کا حصہ ہے۔ یعنی ڈبل انٹری سے بچنے کے لیے۔ بالکل، اگر آپ موجودہ انٹری کو میچ کرنے کے بجائے نئی کیٹیگری میں ڈال دیں گے تو ایک ہی خرچہ 2 بار لکھا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ منافع کم نظر آئے گا۔ یہ تو واقعی کاروبار کی تصویر بگاڑ سکتا ہے، لیکن مواد میں اس سے بچنے کی بہت دلچسپ مثالیں تھیں، جیسے دفتر کے کرائے کے لیے لینڈ لارڈ لیری کا ذکر تھا۔ ہاں، لینڈ لارڈ لیری والی مثال بہت زبردست تھی۔ کوئک بکس اتنا سمارٹ ہو چکا ہے کہ اس نے خود اس نام کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ ایک سٹار مارک یعنی ستارہ لگا دیا۔ یہ ستارہ بتاتا ہے کہ سسٹم اسے خود سارٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بینک ٹرانسفرز کی مثال بھی تھی۔ کوئک بکس عام طور پر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ہونے والی ٹرانسفرز کو خود پہچان کر آپس میں پیئر کر دیتا ہے۔ یہ تو کافی آسان لگ رہا ہے۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ آٹومیشن واقعی بہت بہتر ہو گئی ہے، لیکن انسانی جائزہ یعنی ہیومن ریویو پھر بھی لازمی ہے۔ سسٹم ہمیشہ مکمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس 99 ڈیزائنز والی مثال کی طرح۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ سسٹم نے 99 ڈیزائنز کو دیکھا، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوا۔ ایسی صورت میں انسان کو داخلت کرنی پڑتی ہے اور کیٹیگری بدل کر مارکیٹنگ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ مطلب سافٹ ویئر ذہین ہے لیکن پوری طرح آزاد نہیں۔ ایک اور چیز جس پر بہت زور دیا گیا تھا وہ تھے وینڈر نیمز، یعنی جن کمپنیوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں ان کا نام داخل کرنا۔ ہاں، یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔
مواد میں زپلی اور ہسکاکس کا ذکر تھا. ہر چھوٹے بڑے خرچے کے ساتھ ان کا نام لکھنا کیوں اتنا لازمی ہے؟ وینڈر کا نام بہترین رپورٹنگ کی بنیاد ہے. اگر کل آپ کو چیک کرنا ہو کہ پچھلے سال انشورنس پر کتنا خرچ ہوا تو ہسکاکس کا نام لکھے بنا ڈھونڈنا ناممکن ہے. اچھا، یعنی رپورٹنگ کے لیے؟ صرف رپورٹنگ نہیں، اس سے بھی بڑا مسئلہ ٹیکس کا ہے، خاص طور پر 1099 ٹیکس ٹریکنگ کا. یہ 1099 ٹیکس ٹریکنگ کا کیا چکر ہے؟ تھوڑا آسان لفظوں میں بتائیں. دیکھیں، اگر کسی آزاد پیشہ ور یعنی سول پروپرائٹر کو پیمنٹ کی جا رہی ہے تو قوانین کے مطابق ان کی پیمنٹس کا مکمل حساب رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے ان سے W9 فارم لینا چاہیے. W9 فارم یہ کیا معلومات جمع کرتا ہے؟ اس فارم میں ان کی ٹیکس معلومات ہوتی ہیں. جب یہ ڈیٹیلز کوئک بکس میں ڈال دی جاتی ہیں تو ان کی سال بھر کی پیمنٹس کی ٹریکنگ آٹومیٹک ہو جاتی ہے. یہ سال کے آخر میں ٹیکس سیزن کی پریشانیوں سے بچاتا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہم کوڈنگ سے آگے نکل آئے ہیں. اب اس مرحلے کی طرف چلتے ہیں جسے ریکنسیلیشن کہتے ہیں، خاتوں کو ملانا. یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کام کتنا ٹھیک کیا ہے. اس عمل کے لیے بتایا گیا تھا کہ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اسٹیٹمنٹ اینڈنگ ڈیٹ اور دوسرا اسٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس. صحیح کہا. ان 2 چیزوں کے بغیر آپ ریکنسائل نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ تصدیق کی جا رہی ہو کہ بینک کی دستاویز اور ہمارا سسٹم ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں. میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ پہلے لوگ یہ کیسے کرتے تھے. اگر ہم پرانے دور میں جائیں، اولڈ سکول اکاؤنٹنگ میں، تو لوگ ہاتھ میں بینک سٹیٹمنٹ اور پینسل پکڑ کر لائن بائی لائن چیک کرتے تھے. ایک ایک ٹرانزیکشن پر ٹک لگانا اور ٹوٹل ملانا بہت تھکا دینے والا کام تھا یہ. تو اب اس نئے انٹرفیس میں یہ کیسے مختلف ہے؟ اب کوئک بکس بلک میں گرین فیڈ ایڈڈ ٹرانزیکشنز کو چیک کر لیتا ہے. جو معلومات ڈائریکٹ بینک فیڈ سے آئی ہوتی ہیں ان پر گرین نشان بن جاتا ہے اور وہ آسانی سے میچ ہو جاتی ہیں. لیکن مواد میں ایک واقعہ تھا جہاں یہ آسانی بھی کام نہیں آئی، وہ امریکن ایکسپریس والی مثال. ہاں، وہ 10 سینٹس کا مسنگ کریڈٹ. بالکل. اسٹیٹمنٹ میں امریکن ایکسپریس نے 10 سینٹس کا کریڈٹ دیا تھا، لیکن وہ بینک فیڈ کے ذریعے سسٹم میں نہیں آیا، اور اکاؤنٹنگ سسٹم 10 سینٹس پر بھی آگے نہیں بڑھنے دیتا جب تک حساب نہ ملے. ایگزیکٹلی. اور ایسی صورت میں اسے مینولی داخل کرنا پڑا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے رقم 10,000 کی ہو یا 10 سینٹس کی، میتھ کو ٹھیک ہونا چاہیے. اور میتھس ٹھیک ہونے کی بات ہو تو اس دوسری غلطی کا ذکر ضروری ہے، وہ ٹائپو ایرر، ایک عام سی ٹائپ کرنے کی غلطی. یہ واقعی کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی ہے. اگر اینڈنگ بیلنس میں غلطی سے 98 سینٹس کا فرق ٹائپ ہو جائے، جیسے 100 کی جگہ 99.02 لکھ دیا، تو بک کیپر تو پورا مہینہ سٹیٹمنٹس چھانتا رہے گا. بالکل. یہ لانڈری میں گمشدہ موزے ڈھونڈنے جیسا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا. انسان گھنٹوں ضائع کر دیتا ہے اس 98 سینٹس کی غلطی کو ڈھونڈنے میں، جو دراصل صرف شروع میں ٹائپ کرنے کی غلطی تھی. یہ ایسی خطا ہے جو اچھوں کے پسینے نکلوا دے. اسی لیے وقت پر ریکنسیلیشن کرنا اتنا اہم ہے. مواد میں بار بار تنبیہ کی گئی تھی کہ تاخیر مت کریں. ہاں، کبھی بھی 6 مہینے کا کام ایک ساتھ ریکنسائل کرنے نہ بیٹھے. مطلب اگر کسی مسنگ انٹری یا ٹائپو ایرر کو ڈھونڈنا ہو تو 1 مہینے کی 50 ٹرانزیکشنز میں آسان ہے، لیکن 6 مہینوں کے ہزاروں ریکارڈز میں یہ عذاب بن جائے گا. اور جب 6 مہینے کی تاخیر ہو جاتی ہے تو غلطیاں ٹھیک کرنے کا لطف ایک ڈراونا خواب بن جاتا ہے. ہر مہینے بیلنس ملانا ذہنی سکون کے لیے لازمی ہے. تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ بینک کھاتے میچ ہو گئے، گرین چیکس لگ گئے تو کیا کام ختم؟ نہیں، کام یہاں ختم نہیں ہوتا. اب آخری اور اہم جائزہ لینا ہوتا ہے. پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ کی رپورٹس دیکھنی ہوتی ہیں. کاروبار کی رپورٹ کارڈ ہے نا؟ جی. اور یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ بک کیپر کا اصل کردار کیا ہے. اگر مہینے میں نیٹ انکم صرف $56 آئی ہے تو بک کیپر کو بزنس اونر سے یہ سوال نہیں کرنا کہ منافع اتنا کم کیوں ہے. تو پھر ان کی کیا ذمہ داری ہے اس آخری جائزے میں؟ ان کی ذمہ داری یہ دیکھنا ہے کہ حساب درست ہوں. یہ چیک کرنا کہ کوئی رقم غلطی سے ان کیٹیگرائزڈ یا مسلینیس اکاؤنٹس میں تو ڈمپ نہیں کر دی گئی. نئے یو آئی میں ان کیٹیگرائز چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک بہت زبردست ٹول بتایا گیا تھا، کوئک بکس ریویو فیچر. یہ فیچر سچ میں کسی بھی بک کیپر کی زندگی بہت آسان کر دیتا ہے. یہ خود بتاتا ہے کہ کن ٹرانزیکشنز میں پیئی یا وینڈر کا نام نہیں ہے،
और अनअप्लाइड पेमेंट्स की निशानदेही करता है। और इसमें अनडिपॉजिटेड फंड्स का कॉन्सेप्ट भी बड़ा वाज़ेह करके दिखाया जाता है। ये टूल महीना बंद करने से पहले एक मुकम्मल चेकलिस्ट की तरह काम करता है। अनडिपॉजिटेड फंड से याद आया, मतलब वो चेक्स जो रिसीव तो हो गए लेकिन अभी तक बैंक में जमा नहीं हुए और डेस्क की दराज में पड़े हैं। बिल्कुल सही समझे आप। जब बुक्स रिव्यू टूल में ये सारी चीज़ें ज़ीरो पर आ जाती हैं तो मतलब किताबें बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी लेकिन बहुत काम की बात। अगर कोई खुद इस नए अगस्त 2025 के इंटरफेस को आजमाना चाहे तो सोर्स मवाद में एक खास लिंक का जिक्र था, financialtechlab.com QBO। हाँ, ये लिंक बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे पहले साल के लिए 30% डिस्काउंट और 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। जो लोग इस नए सिस्टम पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए ये एक आसान और कम खर्च मौका है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इस पूरे अमल को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कैटेगराइज करना, रिकंसाइल करना और फिर रिव्यू करना। एग्जैक्टली ये 3 कदम किसी भी कारोबार को मालियाती अफरा तफरी से बचाकर एक मुनज़्ज़म शक्ल देते हैं। अगर आप इन मराहिल को ध्यान से फॉलो करें तो टैक्स सीजन में आप बिल्कुल पुरसुकून रह सकते हैं। और इस मालूमात का फायदा सिर्फ बुक कीपर्स तक महदूद नहीं, चाहे कोई अपना कारोबार चला रहा हो या सिर्फ नई चीजें सीखने का शौकीन हो, ये तज्जिया इस बात का एहसास दिलाता है कि बेतरतीब डेटा को काबिल इस्तेमाल मालूमात में कैसे तब्दील किया जाता है। बिल्कुल, इस वाज़ेह फ्रेमवर्क से इंफॉर्मेशन ओवरलोड यानी ज़हनी उलझन पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब बैंक फीड की सॉर्टिंग से लेकर बुक्स रिव्यू तक का साफ रास्ता मौजूद हो तो हिसाब किताब का डर खत्म हो जाता है। एक परेशान कुन काम बस एक पजल सॉल्व करने जैसा बन जाता है। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। जैसा कि हमने देखा कि क्विक बुक्स अब खुद ब खुद ट्रांजैक्शंस को पहचान कर स्टार मार्क कर रहा है और डुप्लीकेट्स को रोक रहा है, तो आने वाले वक्त में जब एआई और ऑटोमेशन मजीद बेहतर हो जाएगी तो क्या होगा? तो क्या एक बुक कीपर का मुकम्मल किरदार डेटा एंट्री से निकलकर सिर्फ एक एनालिटिकल ऑडिटर यानी तज्जियाती निगहबान का रह जाएगा? क्या इंसानी किरदार सिर्फ सॉफ्टवेयर की ज़हानत को चेक करने तक महदूद हो जाएगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा और गौरतलब सवाल है। इस बात पर ज़रूर सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजी आखिरी फैसला साज बनेगी या इंसान हमेशा डैशबोर्ड के पीछे असल ड्राइवर रहेगा। यही तो सबसे बड़ा तजस्सुस है। और इसी हैरान कुन ख्याल के साथ आज का ये गहरा तज्जिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से सीखने वालों को खातादारी के इस नए इंटरफेस और अंदाज को समझने में बहुत मदद मिली होगी। नया इल्म हमेशा जहन को खुला रखता है। तज्जिए में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। डिबेट में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो मतलब हर स्मॉल बिजनेस ओनर और बुक कीपर के रोज़मर्रा के काम, उनके वक्त और फ्रैंकली उनकी मेंटल हेल्थ से सीधा जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मेंटल हेल्थ तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है इस फील्ड में। एग्जैक्टली। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्विक बुक्स ऑनलाइन यानी QBO के नए अगस्त 2025 के यूज़र इंटरफेस को। और हमारा मरकज़ी सवाल आज ये है कि एक महीने, जैसे मिसाल के तौर पर जुलाई ले लें, कि बुक कीपिंग मुकम्मल करने का बेहतरीन तरीका क्या है। क्या सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट ऑटोमेशंस और बैंक फीड्स पर ट्रस्ट करते हुए बल्क रिकंसिलेशन करना काफ़ी है या फिर म्यारी और एरर फ्री हिसाब किताब के लिए आज भी हर ट्रांजैक्शन की लाइन बाय लाइन मैनुअल चेकिंग ज़रूरी है? द डिबेट में मेरी तरफ से भी खुशामदीद। शुक्रिया। तो मेरा पर्सपेक्टिव इस हवाले से बहुत क्लियर है। मैं इस बात का दिफा करता हूं कि जदीद ऑटोमेशन, बैंक फीड इंटीग्रेशन और एक हाई लेवल P&L रिव्यू माहाना बुक कीपिंग को एफिशिएंटली क्लोज करने का एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीका है। वक्त पैसा है और टेक हमें वक्त बचा कर दे रही है। देखें, मैं इस डिबेट को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से देखती हूँ। QBO का नया इंटरफेस नो डाउट विजुअली अपीलिंग है, लेकिन मेरा मौकिफ थोड़ा डिफरेंट है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ बेयर मिनिमम अप्रोच अपनाना और सॉफ्टवेयर की ऑटो कैटेगराइजेशन पर अंधा एतमाद करना एक बहुत खतरनाक खेल है।
آپ بلک ریکنسیلیشن سے شاید وقت تو بچا لیں گے، لیکن جو مالیاتی غلطیاں اور بلائنڈ سپاٹس آپ پیچھے چھوڑ جائیں گے نا، وہ سال کے آخر میں کسی بھی بزنس کے لیے ایک نائٹ میئر بن سکتے ہیں۔ حقیقی درستگی کے لیے گہری مینوئل تصدیق کا آج بھی کوئی متبادل نہیں ہے۔ ذرا ہم QBO کے اگست 2025 کے نئے انٹرفیس کی ایکچوئل پاور کو تو دیکھیں۔ آٹومیشن نے بک کیپنگ کو سر درد سے نکال کر انتہائی آسان بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم بینک فیڈ سے براہ راست ڈیٹا پل کرتے ہیں تو سسٹم اب پہلے سے کہیں زیادہ سمارٹ ہے۔ سمارٹ تو ہے پر پرفیکٹ نہیں ہے۔ پرفیکٹ کے قریب ضرور ہے۔ سورس مٹیریل میں ہم نے کلیئر ایگزامپل دیکھی لینڈ لارڈ لیری کے رینٹ ایکسپنسز کی، یا پھر ایک چیکنگ اکاؤنٹ سے سیونگز اکاؤنٹ میں ہونے والے ٹرانسفرز کو ہی لے لیں۔ نیا سسٹم ان انٹریز کو خود بخود ریکگنائز کرتا ہے اور ان کا ایک پیر یعنی جوڑا بنا دیتا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سسٹم ڈیوپلیکیشنز کو روکنے میں کتنا مؤثر ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹے بزنس اونر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ گھنٹوں بیٹھ کر ہر ایک کلائنٹ کو رولر رکھ کر ٹک کرے۔ اگر ہم بلک ریکنسیلیشن کا فیچر یوز کرتے ہیں جہاں آپ صرف سٹیٹمنٹ کی سٹارٹ ڈیٹ، اینڈ ڈیٹ اور اینڈنگ بیلنس ڈالتے ہیں اور سب کچھ آٹومیٹکلی میچ ہو جاتا ہے، تو آپ نے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیا۔ میرے نزدیک مسلینیس اکاؤنٹس کو کلیئر کرنا اور پروفٹ اینڈ لاس کا ایک سرسری جائزہ لینا منتھ کو کلوز کرنے کے لیے ایک سمارٹ اور پرفیکٹلی ویلڈ اپروچ ہے۔ ٹائم سیونگ والی بات واقعی بہت پرکشش لگتی ہے سننے میں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مہینے کا اینڈ جلدی کلوز ہو جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی بچت اس وقت بالکل بے معنی ہو جاتی ہے جب آپ کا بنیادی ڈاٹا ہی فلاڈ ہو۔ جب ہم اس بیر منیمم پر گزارا کرتے ہیں تو ہم ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ مشین ہمیشہ ٹھیک فیصلہ کرے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر تو ہوتا ہے نا۔ زیادہ تر ہونا اور ہمیشہ ہونے میں فرق ہے، خاص طور پر اکاؤنٹنگ میں۔ ذرا 99 ڈیزائنز والی مثال یاد کریں جو ہمارے مٹیریل میں ڈسکس ہوئی ہے۔ سسٹم نے اس ایکسپنس کو خود سے ایک عجیب اور غلط کیٹیگری میں ڈال دیا تھا۔ اسے ٹھیک کرنے کے لیے آخر کار ایک انسانی دماغ کو انٹروین کرنا پڑا اور مینولی اسے پروفیشنل ڈیولپمنٹ یا مارکیٹنگ میں موو کرنا پڑا۔ اگر ایک بک کیپر صرف آپ کے ان گرین سمبلز اور آٹو کیٹیگرائزیشن کے بھروسے بیٹھا ہو تو ایسی غلطیاں پرماننٹ ریکارڈ بن جائیں گی۔ لیکن وہ انوملیز، اور اس سے بھی بڑی بات جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ بکس ریویو سیکشن میں بیلنس شیٹ اکاؤنٹس ہمیشہ نیور ریکنسائلڈ سٹیٹ میں پڑے رہتے ہیں۔ آپ کی اس اپروچ میں آپ بیسیکلی پرابلمس کو پش کر رہے ہیں سال کے آخر تک۔ جب ٹیکس سیزن آتا ہے اور سی پی اے آپ سے ان نیور ریکنسائلڈ اکاؤنٹس کا حساب مانگتا ہے تو وہ بچا ہوا وقت آپ کو ڈبل کاسٹ کرتا ہے۔ اچھا، یہ 99 ڈیزائنز والی بات بالکل ویلڈ ہے کہ اوکیجنلی آپ کو کیٹیگریز ٹھیک کرنی پڑتی ہیں، لیکن آئیے اس سسٹم کے کور میکنزم یعنی بینک فیڈز اور ان گرین سمبلز پر تھوڑی گہری بات کرتے ہیں۔ جب آپ QBO میں بینک فیڈ سے مینولی ٹرانزیکشنز ایڈ کرتے ہیں تو نیا UI ان پر ایک کلیئرلی ویزیبل گرین سمبل لگا دیتا ہے۔ یہ گرین آئیکن اس بات کی سالڈ کنفرمیشن ہے کہ ٹرانزیکشن ایکسپلیسٹلی بینک سے فیڈ ہوئی ہے، ہوا سے نہیں آئی۔ صحیح ہے، فیڈ ہوئی ہے۔ پھر جب آپ ریکنسیلیشن اسکرین پر جاتے ہیں تو سسٹم ان گرین سٹارٹ ٹرانزیکشنز کو آٹومیٹکلی بینک سٹیٹمنٹ سے کلیئر کر دیتا ہے۔ یہ کوئی بلائنڈ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ایک API انٹیگریشن ہے جو اسپیسیفکلی ہیومن ایرر کو ریڈیوس کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ اگر سٹیٹمنٹ اینڈنگ بیلنس ٹھیک ڈالا گیا ہے اور اسکرین پر ڈفرنس 0 آ رہا ہے تو میتھمیٹکلی سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر اس پرنٹ آؤٹ کو ہاتھ میں لے کر لائن بائی لائن چیک کرنے کی ایگزاسٹنگ مشقت کی ضرورت کیوں پیش آنی چاہیے؟ کیونکہ APIs فیل ہوتی ہیں اور یہ زیرو ڈفرنس ایک ایلوژن بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ گرین آئیکن سالڈ کنفرمیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا امریکن ایکسپریس کے اس 10 سینٹ کریڈٹ کی مثال پر غور کریں۔ ہمارے سورس مٹیریل میں واضح ذکر ہے کہ یہ 10 سینٹ کا کریڈٹ جون 23 کی تاریخ کا تھا، لیکن کسی ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے یہ بینک فیڈ سے پل ہی نہیں ہوا۔ سسٹم نے اسے کمپلیٹلی مس کر دیا۔ ہاں، وہ ایک اسپیسیفک گلچ تھا۔ گلچ تھا پر ہوا نا، اسے مینولی ڈھونڈ کر ٹھیک تاریخ کے ساتھ انٹر کرنا پڑا تاکہ سٹیٹمنٹ ریکنسائل ہو سکے۔ اب اگر ایک بک کیپر آپ کی بلک ریکنسیلیشن اپروچ پر چل رہا ہے تو وہ وہاں کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ اینڈنگ بیلنس میں 10 سینٹس کا فرق ہے، اور کیونکہ فیڈ میں اور کچھ بچا نہیں ہے وہ شاید اسے ایڈجسٹ کر دے یا کنفیوز ہو جائے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ 10 سینٹس کی غلطی دیکھنے میں کوئی بڑی بات نہیں لگتی، لیکن یہ اس حقیقت کو ایکسپوز کرتی ہے کہ فیڈ 100%
ریلائبل نہیں ہے۔ اگر آپ لائن بائی لائن بینک سٹیٹمنٹ کو کمپیئر نہیں کر رہے ہیں تو ایسی چھوٹی انوملیز چھپا لی جاتی ہیں۔ 6 مہینے بعد جب ایسی بہت سی چھوٹی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انہیں ڈھونڈنا لٹرلی ناممکن بن جاتا ہے۔ دیکھیں، میں اس بات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اگر 10 سینٹس کا فرق آتا ہے تو QBO خاموش نہیں رہتا۔ وہ آپ کی اسکرین پر ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اینڈنگ بیلنس میچ نہیں ہو رہا، اور یہاں سافٹ ویئر کی ٹربل شوٹنگ کیپیبلٹیز بہت پاورفل ہیں۔ مثال کے طور پر مٹیریل میں ایک کیس ہے جہاں اینڈنگ بیلنس ٹائپ کرتے ہوئے ٹائپو ہو گیا، نمبرز آگے پیچھے ہوئے اور 98 سینٹس کا فرق آ گیا۔ سسٹم نے فوراً فلیگ کیا۔ ٹھیک ہے، فلیگ کیا، پر ٹائم تو لگانا ڈھونڈنے میں۔ نہیں، وہی تو میں بتا رہا ہوں۔ وہاں آپ آسانی سے ایک سمپل اکاؤنٹنگ ایکویشن یوز کر سکتے ہیں، بگننگ بیلنس مائنس پیمنٹس پلس ڈپازٹس۔ اس میتھ سے فوراً کلیئر ہو جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے۔ بعض اوقات بینکس کے پریزنٹیشن سٹائلز فرق ہوتے ہیں، جیسے AC انکم الگ شو ہو رہی ہوتی ہے اور وائر انکم الگ۔ جب ہمیں فارمولا ایک اپروچ معلوم ہے تو ہم اسپیسیفک ڈسکرپنسی ڈھونڈ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شروع سے اینڈ تک ساری انٹریز پر دوبارہ ٹک مارک لگاتے رہیں۔ اور زیادہ تر کیسز میں سسٹم بالکل سپاٹ آن ہوتا ہے، جیسے زپلی کو انٹرنیٹ ایکسپینس اور ہسکاکس کو انشورنس اسائن کرنا، اس نے ایکسپلسٹلی یوزر کا وقت بچایا۔ جہاں کانٹیکسٹ ہی موجود نہیں ہوتا۔ اور یہاں سے ایک بہت بڑی ٹیکنیکل ویکنس سامنے آتی ہے آپ کے آٹو کیٹیگرائزیشن کی، وینڈر ٹریکنگ اور پیز کا مسئلہ۔ جب ہم چیٹ GPT یا کٹ جیسے مارکیٹنگ سافٹ ویئرز کی پیمنٹ کرتے ہیں تو بینک فیڈ صرف ایک ٹرانزیکشن اماؤنٹ دکھاتی ہے۔ QBO سے کسی نہ کسی ایکسپنس بکٹ میں تو آٹومیٹکلی پش کر دے گا، لیکن وہ آٹومیٹکلی وینڈر کا نام اسائن نہیں کرے گا۔ لیکن وینڈر اسائن کرنا ہر چھوٹی ٹرانزیکشن کے لیے اتنا کرٹیکل تو نہیں ہے نا؟ ایکسپنس تو ٹھیک ریکارڈ ہو گیا نا PNL میں؟ پورا ایکسپنس ریکارڈ ہو جانا کافی نہیں ہے، اور میں ایکسپلین کرتی ہوں کیوں۔ جو لوگ QBO کو انڈیپینڈنٹلی یوز کر رہے ہیں انہیں سمجھنا ہوگا کہ ایکسپنسز میں پیز کا ہونا لازمی کیوں ہے۔ یہ W9 اور 1099 رپورٹنگ کے لیے کرٹیکل ہے۔ اکاؤنٹنگ کی زبان میں جب آپ کسی سول پروپرائٹر یا انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کو پے کرتے ہیں تو سال کے آخر میں IRS کو 1099 فارم کے ذریعے رپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، کانٹریکٹرز کے لیے ضروری ہے۔ سیزن میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کانٹریکٹر کو کتنی پیمنٹ کی گئی۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ QBO خود جانتا ہے کہ یہ ایک ویکنس ہے، تبھی تو انہوں نے ایک اسپیشل نیڈز اٹینشن ٹیب بنایا ہے۔ یہ ٹیب اس بات کا کنفیشن ہے کہ سسٹم کو ہیومن گائیڈنس اور مینول انٹرونشن کی شدید ضرورت ہے۔ دیکھیں، میں اگری کرتا ہوں کہ 1099 ٹریکنگ کے لیے وینڈر نیم ضروری ہیں۔ بیسٹ پریکٹسز ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ پیز اسائن ہوں، لیکن میں اس کو ایک ویکنس کے بجائے سافٹ ویئر کا ایک بریلینٹ فیچر سمجھوں گا۔ نیڈز اٹینشن ٹیب ایک ورک فلو ٹول ہے۔ یہ بک کیپر کو اندھیرے میں نہیں رکھتا، بلکہ پریکٹیکلی ایک ٹو ڈو لسٹ بنا کر دیتا ہے کہ بھائی ان ٹرانزیکشنز میں وینڈر مسنگ ہے، انہیں اسائن کر دو۔ پر وہ ایڈیشنل مینول سٹیپ تو بن گیا نا؟ ایک سینٹرلائزڈ سٹیپ بنا۔ آپ ایک ہی جگہ پر رہ کر بغیر لائن بائی لائن سٹیٹمنٹ چیک کیے ایفیشنٹلی مسنگ پارٹیز کو فل کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس ٹیب کو کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کی بکس اس ایسپیکٹ سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مجھے اس پوائنٹ پر لے آتا ہے کہ مکمل بکس کی ایکچوئل ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اگر آپ کے سارے ٹرانزیکشنز بینک فیڈ سے پراپرلی سسٹم میں آ چکے ہیں، ان پر گرین سٹار موجود ہیں، اور PNL میں آپ کے ان کیٹیگرائزڈ ٹرانزیکشنز، ان ڈپازٹڈ فنڈز اور ان اپلائیڈ پیمنٹس زیرو ہیں، تو اس منتھ کی بک کیپنگ پریکٹیکلی مکمل ہے۔ ویٹ، پریکٹیکلی مکمل اور ایکچولی مکمل میں زمین آسمان کا فرق ہے؟ لیٹ می فنش دس تھاٹ۔ اگر ہم مٹیریل کی اگزامپل دیکھیں جہاں جولائی کی بک کیپنگ ہو رہی ہے اور ابھی 11 جولائی تک کی ٹرانزیکشنز کلیئر ہوئی ہیں، تو آپ کو پورے اگست کے سٹیٹمنٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ایکٹیویٹی آئی آپ نے کیٹیگرائز کی، ان ڈپازٹڈ فنڈز چیک کیے، PNL کا ہائی لیول ریویو کیا، اور PNL آپ کو بتا رہا ہے کہ نیٹ انکم $56 ہے۔ ڈن۔ رہی بات کم ایکٹیویٹی والے بیلنس شیٹ اکاؤنٹس کی، تو ان کو ہر مہینے ریکنسائل کرنا ایک ان نیسیسری اوور کل ہے۔ انہیں سال میں ایک بار ٹیکس سیزن سے پہلے دیکھنا کافی ہے۔ میں اس اوور کل والی لاجک سے بالکل اتفاق نہیں کر سکتی۔ ایک پروفیشنل بک کیپر کا کام صرف یہ چیک کرنا نہیں ہے کہ PNL میں ان کیٹیگرائزڈ کی بکٹ خالی ہو گئی یا نیڈز اٹینشن ٹیب کلیئر ہو گیا۔ بک کیپر کی کور رسپانسبلٹی ایبسلیوٹ پریسیژن اور فائنینشیل ہیلتھ کو یقینی بنانا ہے۔ آپ نے کہا کہ لو ایکٹیویٹی بیلنس شیٹ اکاؤنٹس کو سال میں ایک بار دیکھنا کافی ہے،
लेकिन हम जानते हैं कि क्यूबीओ का एल्गोरिदम कभी कभार बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली नए अकाउंट्स क्रिएट कर देता है जिनकी कोई लॉजिकल ज़रूरत नहीं होती। अगर आप माहाना बुनियाद पर बैलेंस शीट को लाइन बाय लाइन रिव्यू नहीं कर रहे तो ऐसे अजीबोगरीब अकाउंट्स का ढेर लगता जाएगा। लेकिन वो P&L रिव्यू में आइडेंटिफाई हो तो जाते हैं। P&L और बैलेंस शीट दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर एक नया लायबिलिटी अकाउंट बन गया है गलती से तो वो P&L में नज़र नहीं आएगा। और यहाँ कॉम्पनसेटिंग एरर्स का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग की दुनिया में कॉम्पनसेटिंग एरर्स एक बहुत बड़ा खतरा होते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने एक एम्प्लॉय की सैलरी में $500 एक्स्ट्रा डाल दिए और दूसरे की सैलरी में $500 कम डाल दिए। अच्छा। जब क्यूबीओ का बल्क मैच चलता है तो वो देखता है कि टोटल बैंक विड्रॉल ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, आप रिकंसाइल का बटन दबाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन हकीकत में एक एम्प्लॉई ओवरपेड दिख रहा है और दूसरा अंडरपेड। बल्क रिकंसिलिएशन इन एरर्स को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। इसलिए जब आप बारे मिनिमम पर गुजारा करते हैं तो आप अपने क्लाइंट के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के साथ एक बहुत बड़ा समझौता कर रहे होते हैं। हर अकाउंट का रिकंसाइल होना, चाहे उसमें एक ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, उस प्रिसिजन का हिस्सा है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स का पॉइंट थ्योरेटिकली बिल्कुल ठीक है और ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में इसका बहुत डर होता था, मैं मानता हूं। लेकिन क्यूबीओ के नए एनवायरनमेंट में जहां मैक्सिमम एंट्रीज बैंक एपीआई के थ्रू बराह रास्त फीड हो रही हैं, वहां मैन्युअल डेटा एंट्री की गलतियां जैसे एक को 500 ज्यादा और एक को कम देना ड्रास्टिकली कम हो चुकी हैं। हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए अब। जब हम मटेरियल देखते हैं तो वहां इस बात पर जोर दिया गया है कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को डेटा एंट्री क्लर्क नहीं बनना चाहिए, बुक कीपर को एक हाई लेवल रिव्यूअर होना चाहिए। हाई लेवल रिव्यूअर तभी बन सकते हैं जब नीचे का डेटा सॉलिड हो। और डेटा एपीआई से सॉलिड ही आता है। जब हम चेक करते हैं कि अनडिपॉजिटेड फंड 0 है तो इसका मतलब है जो पैसा रिसीव हुआ था वो करेक्टली बैंक में क्लियर हो चुका है। ये एनालिटिकल काम है। अगर एक सिस्टम मुझे फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में परफेक्टली एक्यूरेट इक्वेशन मैच करके दे रहा है और मैं डुप्लीकेट एंट्रीज की चेकिंग ऑटो पेयरिंग से कर रहा हूं, तो मैं अपना कीमती वक्त बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ एनालाइज करने में लगा सकता हूं, बजाय इसके कि मैं रूलर रख के हर लाइन पर चेक मार्क लगाता रहूं। लेकिन एनालिसिस तभी वैल्यूएबल होता है जब फाउंडेशन कॉन्क्रीट हो। अगर 99 डिजाइन्स गलत कैटेगराइज्ड है तो आपका मार्केटिंग बजट का एनालिसिस गलत होगा ना। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि सिस्टम एनालिटिकल टाइम फराहम करता है, लेकिन स्पीड की कीमत एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप जुलाई की ट्रांजैक्शंस 11 तारीख तक की देखकर उसे डन डिक्लेयर कर देते हैं और पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को छोड़ देते हैं तो आप कंप्लीटनेस को इग्नोर कर रहे हैं। हर ट्रांजैक्शन का तस्दीक शुदा वजूद ज़रूरी है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑटोमेशन कितनी भी एडवांस हो जाए, लाइन बाय लाइन रिकंसिलिएशन एक सेफ्टी नेट है जिसे हटाना डिजास्ट्रस हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये फर्क बेसिकली रिस्क टॉलरेंस और टाइम मैनेजमेंट का है। आप एक पुरसुकून जीरो रिस्क एनवायरनमेंट चाहती हैं जो कि मैनुअल चेकिंग से आता है, और मैं वर्कफ्लो एफिशिएंसी और टेक लेवरेज की बात कर रहा हूं जहां 99.9% प्रिसिजन को काफी माना जाता है। लेकिन हमारी इस गर्मा-गर्म बहस में मुझे लगता है हम दोनों किसी एक पॉइंट पर मुत्तहिद जरूर हो रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों अप्रोचेस मुख्तलिफ जरूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी कोर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे हम दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि वेंडर्स और पेईज का मुकम्मल रिकॉर्ड होना हर हाल में ज़रूरी है, चाहे आप नीड्स अटेंशन टैब यूज़ करके मैनुअली फिक्स करें या शुरू से फीड को मॉनिटर करें। 1099 कंप्लायंस और W9 ट्रैकिंग के लिए पेईज का होना लाजमी है। बिल्कुल, वहां हम टोटली अग्री करते हैं। और इसके अलावा एक और कॉमन ग्राउंड जो P&L की हेल्थ से जुड़ा है वो ये कि अनकैटेगराइज्ड या मिसलेनियस जैसी बकेट्स कंप्लीटली खाली होनी चाहिए। अगर एक बुककीपर मंथ क्लोज कर रहा है और P&L में रैंडम अनकैटेगराइज्ड एक्सपेंसेस पड़े हैं, तो चाहे उसने मैन्युअल रिकंसिलिएशन की हो या बल्क, उसकी बुककीपिंग इनकम्प्लीट और लो क्वालिटी है। इस पर भी हमारा पूरा इत्तेफाक है। हाँ बिल्कुल, अनकैटेगराइज्ड अकाउंट्स का जीरो होना और डेटा की क्लीन प्रेजेंटेशन ही किसी भी फाइनेंशियल रिपोर्ट को क्रेडिबल बनाती है। मैं सिर्फ इस प्रोसेस में रिगर और डिटेल ओरिएंटेशन की दरखास्त करती हूँ। एक छोटी सी मिस हुई हुई ट्रांजैक्शन साल के आखिर में ऑडिट का नाइटमेयर बन सकती है।
صحیح. تو اگر میں اپنی بات کو سم اپ کروں تو میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل ورک فلوز جیسے QB 2025 انٹرفیس وقت کی اہم بچت کرتے ہیں. بینک فیڈز، انٹیلیجنٹ آٹو کیٹیگرائزیشن اور بلک میچنگ پروسیجرز ایک ماڈرن اسمال بزنس کے لیے انتہائی پریکٹیکل اور سفیشینٹ ہے. چھوٹی انوملیز کو QBO خود فلیگ کر دیتا ہے اور میتھمیٹیکل ایکویشنز کے ذریعے انہیں سالو کرنا اب پہلے سے کہیں آسان ہے. اور میری طرف سے سمری یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی مرضی جدید ہو جائے وہ ہیومن اسکروٹنی کا 100% متبادل نہیں بن سکتی. آٹومیشن چھوٹی اور سائلنٹ غلطیوں کا سبب بن سکتی ہے، جیسے وہ مسنگ MX کریڈٹ یا کمپنسیٹنگ ایررز جو بلک میتھ میں چھپ جاتے ہیں. بیلنس شیٹ کی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے اور ٹیکس کمپلائنس کے لیے ڈیٹیل اورینٹڈ مینول اپروچ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. ہماری اس ڈسکشن نے اس مسئلے کے دونوں اہم رخ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہم اپنے سننے والوں کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود غور کریں آپ کے اپنے بزنس کا والیوم کتنا ہے، آپ کے فائنینشیل آپریشنز کتنے پیچیدہ ہیں، کیا آپ کے لیے ٹیک ڈریون ایفیشنسی زیادہ میٹر کرتی ہے یا ایبسولوٹ مائکرو لیول ایکیوریسی. بالکل. ہمارے آج کے سورس مٹیریل میں ان ورک فلوز کی مزید تفصیلات اور نوانسز موجود ہیں. سپیڈ اور پریسیجن کے درمیان کہاں بیلنس قائم کرنا ہے، یہ فیصلہ بزنس کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے خیال میں اس مٹیریل کو خود ایکسپلور کرنا بہت مفید ہوگا. اچھی بات ہے. آج کی اس گفتگو کو ہم یہیں روکتے ہیں. اس پلیٹ فارم پر ہمارا مقصد آپ کے سامنے فیکٹس اور مختلف پرسپیکٹوز رکھنا تھا تاکہ آپ بہتر اور انفارمڈ فیصلے کر سکیں. اگلی بار ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. شکریہ. آج ہم اگست 2025 کے نئے کوئک بکس آن لائن انٹرفیس میں 1 مہینے کی بک کیپنگ کے ٹیوٹوریل کا جائزہ لے رہے ہیں. ٹیوٹوریل کی ساخت میں بعض اوقات معمولی کے اندراجات اور پیچیدہ مسائل کے حل کے درمیان حد بندی واضح نہیں رہتی. ہاں بالکل، اور اس سے ایک نیا سیکھنے والا غیر ضروری الجھن میں پڑ سکتا ہے. دراصل جب میں یہ مواد دیکھ رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ ایک طرف تو وہ مکان کا کرایہ اور فون کے بل جیسی معمولی ٹرانزیکشنز پر بات کر رہے ہیں، اور پھر اچانک بغیر کسی انتباہ کے امریکن ایکسپریس کے 10 سینٹ کے فرق کو حل کرنے لگ جاتے ہیں. مطلب یہ تو بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں. صحیح کہا آپ نے. ایک اور مثال وہ 99 ڈیزائنز کے اخراجات کی تھی. پہلے اسے مارکیٹنگ کا خرچ بتایا گیا اور پھر اچانک پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں منتقل کر دیا گیا. یہ خامی معمولی کام اور ٹربل شوٹنگ کے عمل کو آپس میں پوری طرح ملا دیتی ہے. میں سوچ رہی تھی ایک نئے بک کیپر کی نفسیات کیا ہوتی ہے اس وقت جب وہ پہلی بار بینک فیڈز پر کام کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک خاص روانی بن رہی ہوتی ہے. بالکل ایک ردم ہوتا ہے کہ آمدنی کہاں جائے گی اور خرچے کیسے ریکارڈ ہوں گے. اب اس روانی کے دوران جب وہ اچانک 10 سینٹ کا فرق دیکھتا ہے تو اس کا سارا دھیان ہی بٹ جاتا ہے نا. ٹیوٹوریل اسے سیدھا ریکنسیلیشن کی پیچیدگیوں میں لے جاتا ہے. ہاں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بک کیپنگ میں ایک مرحلہ مکمل کیے بغیر دوسرے میں کودنا بہت بڑی غلطی ہے. سیکھنے والے کا ذہن معلومات کے بوجھ تلے دب جاتا ہے. اور یہ خامی صرف سیکھنے تک محدود نہیں رہے گی. جب وہ عملی طور پر کسی کلائنٹ کا کام کرے گا تو وہ بھی اسی طرح بے ترتیب انداز میں کام کرنے کا عادی ہو جائے گا. وہ بینک فیڈز کو بیچ میں چھوڑ کر پرانی ٹرانزیکشنز کی چھان بین شروع کر دے گا. اس سے وقت بھی ضائع ہوگا اور غلطیوں کا امکان بھی بڑھے گا. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مواد کو ایک واضح اور مرحلہ وار فریم ورک میں تقسیم کیا جانا چاہیے تاکہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ بک کیپنگ کے کس مخصوص مرحلے میں ہیں. بالکل. اس کی ایک بہت ہی ٹھوس مثال یہ ہو سکتی ہے کہ ہم پورے مواد کو 3 الگ حصوں میں بانٹ دیں. پہلا مرحلہ ٹرانزیکشنز کی درجہ بندی یا کیٹیگرائزیشن ہو، جس میں صرف روزمرہ کی ٹرانزیکشنز کو متعلقہ کھاتوں میں ڈالنے پر توجہ ہو، اور پھر دوسرا مرحلہ بینک ریکنسیلیشن کا آئے. صحیح، جہاں کوئک بکس کے بیلنس کو اصل بینک سٹیٹمنٹ سے ملایا جائے. اور پھر آخر میں تیسرا مرحلہ حتمی آڈٹ کا ہو. اور وہ جو امریکن ایکسپریس والی 10 سینٹ کی غلطی تھی اسے خاموشی سے حل کرنے کے بجائے باقاعدہ ایک وقفہ لیا جائے. ویڈیو میں ناظرین کو اسکرین پر واضح طور پر روکا جائے. ہاں، انہیں بتایا جائے کہ یہاں ہمارا معمول کا کیٹیگرائزیشن کا عمل ختم ہوتا ہے اور اب ہم ٹربل شوٹنگ کی ایک عملی مثال دیکھیں گے. اسی طرح وہ 99 ڈیزائنز والے معاملے میں بھی وضاحت کی جائے کہ کیٹیگری کیوں بدلی گئی. اس منظم ساخت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کو بعد میں صرف ریکنسیلیشن دہرانا ہو تو وہ سیدھا دوسرے مرحلے پر جا سکتا ہے.
یہ تو ہو گئی ساخت کی بات۔ اب مواد میں بعض مقامات پر بک کیپنگ کے بنیادی اصولوں اور ان کی وجوہات کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس سے ناظرین مستقبل میں سنگین غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی یہ محسوس کیا۔ اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اگر کسی ٹرانزیکشن کی سمجھ نہ آئے تو ناظرین کو محض ایک بیسٹ گیس یعنی بہترین اندازہ لگانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ بس اسے کسی بھی قریبی کھاتے میں ڈالیں اور آگے بڑھیں۔ مزید یہ کہ وینڈر کا نام شامل کرنے اور W9 یا 1099 فارمز کا ذکر تو ہوا، لیکن ان کی قانونی اہمیت کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ رویہ دراصل ناظرین کو صرف کوئک بکس کے بٹن دبانا سکھاتا ہے، درست مالیاتی ریکارڈ رکھنے کے اصول نہیں۔ ذرا سوچیں، ایک نیا بک کیپر اسی ٹیوٹوریل کو دیکھ کر کام سیکھتا ہے، اور وہ سارا سال ہر ٹرانزیکشن پر بیسٹ گیس لگاتا رہتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب اپریل میں ٹیکس سیزن آتا ہے اور کلائنٹ کا CPA ان کھاتوں کا جائزہ لیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں ڈالرز بالکل غلط کیٹیگریز میں پڑے ہیں۔ اس سے کلائنٹ کی ٹیکس کٹوتیوں پر کتنا برا اثر پڑے گا، اور اگر خدا نخواستہ IRS کا آڈٹ آ جائے تو یہ بہترین اندازہ ایک بہت بڑا قانونی اور مالیاتی عذاب بن سکتا ہے۔ اور W9 فارمز کا معاملہ بھی تو کتنا سنگین ہے۔ اسے بس ایک اچھی عادت یا بیسٹ پریکٹس کے طور پر پیش کیا گیا۔ جو لوگ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جنوری میں جب آزاد کانٹریکٹرز کو 1099 فارم جاری کرنے ہوتے ہیں تو اس وقت ان سے W9 مانگنا ایک ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ کئی کنٹریکٹرز مہینوں پرانی ادائیگیوں کے بعد رابطہ ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ نے سال کے دوران معلومات نہیں لیں تو سال کے آخر میں یہ سارا بوجھ آپ کی گردن پر آ جاتا ہے۔ اصول کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا جائے۔ ناظرین کو یہ جاننا چاہیے کہ وہ جو کلک کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ سافٹ ویئر تو بدلتا رہتا ہے لیکن مالیاتی اصول ہمیشہ یکساں رہتے ہیں۔ اس کی عملی مثال یہ ہونی چاہیے کہ اندازہ لگانے کے بجائے ناظرین کو غیر واضح اخراجات نمٹانے کا پیشہ ورانہ طریقہ سکھایا جائے۔ ٹیوٹوریل میں باقاعدہ دکھایا جائے کہ انہیں آسک مائی اکاؤنٹنٹ یا کسی عارضی کھاتے میں کیسے ڈالا جائے، اور پھر کوئک بک سے ان غیر واضح ٹرانزیکشنز کی رپورٹ تیار کر کے کلائنٹ کو ایک مؤثر ای میل لکھنے کا طریقہ بتایا جائے۔ مزید یہ کہ کوئک بکس میں پچھلی ہسٹری چیک کرنا سکھایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ ماضی میں اسی وینڈر کے اخراجات کہاں ڈالے گئے تھے۔ اس سے بک کیپنگ میں تسلسل آتا ہے اور وینڈر کے نام شامل کرنے کے حوالے سے سختی سے واضح کیا جائے کہ پہلی ادائیگی سے پہلے W9 حاصل کرنا قانونی طور پر ناگزیر ہے۔ جب آپ سافٹ ویئر کی ہدایات کو ان قانونی اصولوں سے ملائیں گے تو سیکھنے والا محض ایک ڈیٹا انٹری آپریٹر نہیں ملے گا، بلکہ ایک ایسا قابل بک کیپر بنے گا جو کلائنٹ کو جرمانوں سے بچا سکتا ہے۔ اب ذرا ہم تیسرے اور آخری پہلو کی طرف آتے ہیں۔ کوئک بکس آن لائن کے ایک انتہائی طاقتور اور اہم آلے کو محض ایک اضافی فیچر کے طور پر آخر میں پیش کیا گیا ہے، جس سے مہینے کے اختتام کے عمل کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ جی، میں بکس ریویو فیچر کی بات کر رہی ہوں۔ ویڈیو کے آخری حصے میں اسے بس ایک سرسری سی چیز بنا دیا گیا۔ خامی یہی ہے کہ اسے ایک اختیاری ڈیش بورڈ کی طرح دکھایا گیا جسے آپ کی تھوڑی بہت توجہ چاہیے، اور اگر آپ اسے چھوڑ کر اگلے مہینے کا کام شروع کر دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ پروفٹ اینڈ لاس اور بیلنس شیٹ کے جائزے کے دوران بھی ریویو ٹولز کو پوری طرح استعمال کرنے پر کوئی زور نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ ایک مکمل کوالٹی کنٹرول سسٹم ہے۔ بکس ریویو کوئی عام صفحہ نہیں ہے، یہ خود بخود بتاتا ہے کہ کن ٹرانزیکشنز میں وینڈر کا نام نہیں ہے اور کون سی ادائیگیاں ابھی تک غیر واضح کھاتوں میں ہیں۔ کیا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محض بینک ٹرانزیکشنز کو شامل کر دینا ہی بک کیپنگ ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بینک فیڈ کا ڈیٹا صرف کچا مال ہے۔ بکس ریویو وہ حتمی چھلنی ہے جس کے بغیر کام ادھورا ہے اور غلطیوں کی گنجائش بہت زیادہ رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اسے چیک کیے بغیر بکس کلوز کر دیں تو ہم جان بوجھ کر ادھوری ٹرانزیکشنز کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ یہ جمع ہو کر سال کے آخر تک بیلنس شیٹ کا پورا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ لہٰذا تجویز یہ ہے کہ بکس ریویو کے ٹول کو مہینے کے اختتام کے حتمی اور لازمی آڈٹ کے طور پر پیش کیا جائے اور اسے مرکز میں رکھا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ویڈیو کے آغاز ہی میں 2 ٹوک الفاظ میں بتایا جائے کہ بک کیپنگ کی مشق کا حتمی ہدف دراصل اس بکس ریویو ڈیش بورڈ کو کلیئر کرنا ہے۔ اس سے ناظرین کے ذہن میں شروع سے ہی ایک واضح مقصد قائم ہو جائے گا، اور جب ٹیوٹوریل پروفٹ اینڈ لاس والے مرحلے پر پہنچے تو عملی طور پر اسکرین پر دکھایا جائے کہ نامکمل اندراج کو بکس ریویو ٹول سے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔
انہیں باقاعدہ ڈیمونسٹریٹ کیا جائے کہ جن ٹرانزیکشنز میں وینڈر کا نام نہیں ہے انہیں مختلف مینیوز میں کھوجنے کے بجائے بکس ریویو کی ایک ہی ونڈو سے تیزی سے کیسے اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کو یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ جب تک بکس ریویو کے ہر سیکشن میں وہ سبز رنگ کا چیک مارک ظاہر نہیں ہوتا، آپ کا مہینہ باضابطہ کلوز نہیں ہوا۔ یہ ٹول بک کیپر کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ بڑی فرمز والے معیارات کو اپنے کام میں نافذ کر سکے۔ اس سے نیا بک کیپر سمجھے گا کہ اس کی ذمہ داری ڈیٹا کی 100% درستگی کی تصدیق کرنا ہے۔ اس سے بک کیپر کی اپنی صلاحیتوں میں بھی نکھار آئے گا اور کلائنٹ کی نظر میں بھی اس کی اہمیت بڑھے گی، کیونکہ اس کے کھاتے ایک شفاف کوالٹی کنٹرول سے گزر کر تیار ہوں گے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے 3 کلیدی پہلوؤں پر گفتگو کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مواد کی ساخت کو واضح مراحل جیسے کیٹیگرائزیشن، ریکنسیلیشن اور حتمی آڈٹ میں تقسیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ دوسرا، ہم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ سافٹ ویئر کے استعمال کو محض اندازوں کے بجائے مستند اصولوں اور قانونی تقاضوں جیسے W9 کی ضرورت کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ بکس ریویو ٹول کو ایک اختیاری فیچر سمجھنے کے بجائے اسے مہینے کے اختتام کے مرکزی آڈٹ مرحلے کے طور پر پیش کیا جائے۔ ان عملی تجاویز اور ٹھوس مثالوں کو مواد کا حصہ بنا کر اس ٹیوٹوریل کو انتہائی مؤثر اور پیشہ ورانہ معیار کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ تجزیے آپ کے کام کو مزید نکھارنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوں گے۔ ہم آپ کی مزید کاوشوں کو دیکھنے اور ان پر تعمیری گفتگو کے منتظر ہیں، لہٰذا مستقبل میں اپنے نئے پروجیکٹس اور مواد دوبارہ ضرور بھیجیں تاکہ ہم بہتری کا یہ سفر جاری رکھ سکیں۔